मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताब। आपको पता है सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला सब्र की तलकीन कर रहे हैं और सहाबा को बताया अल्लाह ने कि मुश्किलात आएंगी और हम आज़माए बग़ैर किसी के ईमान को कबूल नहीं करेंगे। और फिर पिछले अम्बिया के अल्लाह ने वाक़यात बताए और फिर ये बताया कि इन काफिरों की तरफ से जो साजिशें हो रही हैं ये मकड़ी के जाले की तरह हैं। एक फूंक लगाएगा अल्लाह ताला और ये सब ख़त्म हो जाएंगी। तो कमज़ोर घर है भाई ये। मक्खी को बड़ा ताकतवर लग रहा होता है लेकिन इंसानों को ताकतवर नहीं लगता। तो ऐसे ही इनकी साजिशें तुम्हें ताकतवर लग रही हैं लेकिन अल्लाह के लिए इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो अब अल्लाह ताला पैगम्बर को हुक्म दे रहे हैं कि आप अपने काम में मशगूल रहिए और सिर्फ किताब आपने ज़बान से पढ़ के नहीं सुनानी बल्कि उसका अमली नमूना भी दिखाना है, उसके अहकामात पर अमल भी करना है। और उन अहकाम में सबसे मुश्किल और अहम हुक्म है नमाज। तो नमाज कायम करनी है आपने, जैसे कि नबी ने कायम की नमाज। तो नमाज का इशारा इसलिए कि नमाज जो कायम करता है बाकी हकाम पर भी अमल करता है। वो हमेशा कुरान इस्लामी हकाम में नमाज को सबसे ज़्यादा फोकस करता है। उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताब, ए नबी जो आप पर किताब नाजिल की जा रही है वो आप पढ़ के सुनाते रहिए। व अक़ीमिस्सलाह, और उसका अमली नमूना क्या कि आप नमाज को कायम कीजिए। अब नमाज कायम करना बहुत मुश्किल काम है, 5 वक्त पूरी ज़िंदगी। तो इसलिए अल्लाह ने उसकी एक हिकमत बयान की कि इसी नमाज में तुम्हारा फ़ायदा है। ये नमाज तुम्हें मोटिवेट करेगी और बाकी बुराइयों से भी तुम्हें रोक लेगी। यानी नमाज अगर 5 वक्त कायम कर लोगे तो इस्लाम के बाकी हकाम पर भी तुम अमल कर लोगे। इसलिए कि बाकी हकाम में 2 तरह के हकाम, एक बेहयाई, बदनज़री, ज़िना, जो शहवत परस्ती है ये है, और बाकी दीगर मुनकरात हैं। तो नमाज इन तमाम चीज़ों से इंसान को रोकती है। फरमाया इन्नस्सलात तन्हा, नमाज रोकती है अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेहयाई से और बुरे कामों से। यहाँ वही मशहूर इश्काल है कि भाई बहुत से लोग नमाजी हो के भी ज़ानी हैं, बेहयाई के मुर्तकिब हैं और चोर भी हैं, उचक्के भी हैं, नमाज के टाइम पे नमाज भी पढ़ लेते हैं। देखें इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई डॉक्टर या हकीम आपको ये दवा दे कि ये ताकत की दवा है, इसे खाने से ताकत आएगी। तो अब हर एक को नहीं मिलती ताकत। वजह उसकी है कि बाज़ लोग वो ताकत की चीज़ तो खा रहे होते हैं लेकिन अपने आप को कमज़ोर करने की भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ताकत के कैप्सूल खाना शुरू किए, उधर से साथ साथ आप हीरोइन भी पी रहे हैं। तो आप कह रहे हैं डॉक्टर ने तो कहा था इससे ताकत आई थी, ताकत तो नहीं आ रही। तो भाई ताकत नहीं आ रही लेकिन आप अपने आप को कमज़ोर करने वाली चीज़ें भी तो खा रहे हो ना। अब एक आदमी नमाज पढ़ता है लेकिन बेहयाई से नहीं बच रहा, इसलिए कि सारा दिन सिनेमा घर के बाहर बैठा रहता है। वो सारा दिन मोबाइल पे देखता ही फोर्स चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें उसको ज़िना पे उभारती हैं। तो आप एक सबब तो इख्तियार कर रहे हो बेहयाई से रोकने का, लेकिन बेहयाई की तरफ ले जाने वाले 20 असबाब आप इख्तियार कर रहे हो। तो पलड़ा उस सबब का गालिब होगा जो ज़्यादा ताकतवर है। तो ऐसे शख्स को कभी ये नहीं कहा जाएगा कि ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा, नमाज पढ़ के भी तुम चोरियाँ नहीं छोड़ रहे और बेहयाई का इर्तिकाब कर रहे हो, बल्कि ऐसे शख्स को कहा जाएगा भाई अगर तूने नमाज छोड़ दी ना तो इससे भी बड़ा बेहया बन जाएगा, इससे भी बड़ा चोर बन जाएगा। तो जो भी ये कहा करे ना कि वो नमाज पढ़ के भी चोरी कर रहा है तो नमाज का क्या फ़ायदा, नमाज पढ़ के भी बेहयाई कर रहा है तो नमाज का क्या फ़ायदा, तो फ़ौरन ये जवाब दिया करें नमाज का तो फ़ायदा है ही। तो अगर ये नमाज छोड़ देगा ना तो इससे भी बड़ा बेहया बन जाएगा, इससे भी बड़ा चोर बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इसको जो आगे जाने से रोका है वो नमाज नहीं रोका है। तो अगर ये जो है बेहयाई से बचने के असबाब इख्तियार करता तो नमाज का फिर पूरा असर होता है इसके ऊपर। नमाज इसको मुकम्मल बेहयाई से और बुरे कामों से रोक लेती। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का ज़िक्र तो बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। क्या मतलब, और कोई नमाज में हिकमत हो या ना हो, ये कम हिकमत है कि उससे इंसान अल्लाह को याद कर लेता है, अल्लाह का नाम ले लेता है, रुकू कर लेता है, सजदा कर लेता है। तो ये अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है। और अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री दूसरे मकाम पे आता है सूरह तौहा में कि नमाज कायम ही मेरी याद के लिए की जाती है। तो अल्लाह की याद बज़ाते ख़ुद एक ऐसी चीज़ है कि नमाज का और कोई फ़ायदा हो या ना हो, ये बड़ा फ़ायदा है कि आप इस बहाने अल्लाह को याद कर लेते हैं। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और जो अमाल तुम कर रहे हो अल्लाह खूब जानता है। आगे अल्लाह ताला अहले किताब से बातचीत का कैसे की जाए उसका हुक्म दे रहे हैं कि मुशरिकीन की तरफ से सुबह शाम अजाब में पड़ते थे, सहाबा इकराम को बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी और वो थे बिल्कुल जाहिल लोग, आसमानी किताबों का उनके पास इल्म ही नहीं था। तो हो सकता था कि सहाबा इकराम उन पर अहले किताब को भी क़ियास कर लें कि भाई इनसे भी हमने जो है ऐसा ही बिहेवियर रखना है जैसा मुशरिकीन से। तो अल्लाह ने कहा कि ना ना,
اہل کتاب چونکہ پہلے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں میں نبی کی بشارتیں دیکھ چکے ہیں، تو ان سے اصل حکم یہی ہے کہ علمی انداز میں بات کرنی ہے تمہیں. ان کو بتانا ہے کہ ہم میں اور مشرکین میں بہت فرق ہے، لیکن ہم میں اور تم میں زیادہ فرق نہیں ہے. تم بھی بت پرستی کے خلاف، ہم بھی بت پرستی کے خلاف. تم بھی جنت جہنم کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. مشرکین مکہ میں سے بہت سے تو ایسے تھے جو جنت جہنم کو ہی نہیں مانتے تھے، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو مشرک نہیں تھے بلکہ ملحد تھے، خدا کے منکر تھے. تو اہل کتاب تو آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کے سلسلے کو بھی مانتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہی واقعات جو قرآن بیان کر رہے ہیں ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے معجزوں کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور نماز کو بھی مانتے ہیں، روزے کو بھی مانتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بھی مانتے ہیں. سود تمام تینوں مذاہب میں حرام ہے، زنا سب مذاہب میں حرام ہے، اور جھوٹ بولنا، امانتوں میں خیانت کرنا، خیانت کا برا سمجھنا، یہ ساری چیزیں سب مذہبوں میں کامن ہے. جہاد ان کے ہاں بھی مشروع تھا، ہمارے ہاں بھی مشروع ہے. تو اس لیے اہل کتاب کے ساتھ بحث کا وہ انداز نہیں ہونا چاہیے جو مشرکین کے ساتھ. ان میں بہت سے منصف مزاج ایسے ہیں کہ ان سے اگر علمی انداز میں بات ہو اور ان کو بتایا جائے بھی ہمارے تمہارے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے، بہت ساری چیزیں کامن ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی حقیقت میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ توحید کے مسئلے پر ہم اور تمہارا اختلاف ہے. تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں، پیغمبر ہے. تو یہ بھی حقیقت میں فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اور تمہارا الہ تمہاری کتابوں سے پتہ چلتا ہے ایک اللہ ہی ہے. تو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں سے توحید کا عقیدہ پڑھ لو. تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اس معنی میں جس معنی میں تم لیتے ہو اس معنی میں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ مضمون تمہاری کتابوں، تو ہم تمہاری کتابوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہاری کتابوں کے حامی ہیں. اصل میں تم اپنی کتابوں کے مخالف ہو، تم نہیں مانتے اپنی کتابوں کو. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی کسی کو بزرگ مانتا ہو. یا اور آسان مثال ہے، جیسے ہمارے حنفیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بدعتوں کو لا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ایک طرف کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں اور ایسی ایسی بدعتیں لا کے فقہ حنفی میں شامل کر لیں. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو تم جن کا نام لیتے ہو کہتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، وہ خود ان بدعتوں کے خلاف تھے. یا آج جو ایک تصور ہے بدعتیوں میں بزرگوں کا کہ بھئی داتا دربار کے مزار پہ جانا اور فلانے کے مزار پہ جانا، ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو بزرگان دین تھے یہ خود مزاروں کے خلاف تھے. تو اگر تم ان کو فالو کرتے ہو تو ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں. تو فالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مزاروں پہ مت جاؤ تم، یعنی عبادت کے لیے، طواف کے لیے، یا وہاں دھمال کے لیے، یا وہاں میلے ٹھیلے لگانے کے لیے مت جاؤ وہاں پر. تو یہی انداز اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں کہ اہل علم سے تم اس طرح سے بات کرو. وہ کیا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے بحث مت کرو، إِلَّا بِالَّتِي، مگر اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو سب سے زیادہ بہتر ہو. یعنی جتنے بھی غیر مسلموں سے جب تمہیں ڈیبیٹ ہو تو ان میں سب سے زیادہ شائستہ انداز بات چیت کا یہود و نصارہ کے ساتھ ہونا چاہیے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں جو ظالم ہیں، ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں. تو پھر ظاہر ہے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، قرآن میں ایک اور قاعدہ بیان کیا، جو برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے. یعنی تم سے بدتمیزی پیش آتا ہے اور طنز طانے کرتا ہے تو جواب میں تم بھی اسی قدر اسی انداز سے جواب دے سکتے ہو. جیسے اس کی مثال ہے حضرت حسان ابن ثابت، جب مشرکین نبی کی حجو کیا کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت مشرکین کی حجو کرتے تھے. جیسے کوئی غیر مسلم آپ کو آ کے جو ہے نا گالیاں دے رہا ہو، بے غیرتی کی باتیں کر رہا ہو، تو آپ کیا کہیں گے اس کو جواب میں؟ غصے میں آ کے آپ کہیں گے یار ہمیں بے غیرتی کی تم تعلیمات دے رہے ہو، تم اپنے یہاں تو غیرت کا نظام دیکھو، تمہارے یہاں تو کچھ غیرت ہی نہیں ہے. اس بات سے اس کو غصہ تو آئے گا، لیکن آپ ایسی بات میں مجبور ہو. تو اصل حکم یہاں بھی یہی ہے کہ صبر کیا جائے، لیکن اگر کوئی برائی کا بدلہ اسی قدر برائی سے دیتا ہے تو پھر اللہ نے اس کی اجازت دی. تو اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں جو ہٹ دھرم ضدی ہیں تو ان کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن عام جو اہل کتاب ہیں ان سے تم نے بہت ہی اچھے انداز سے بحث کرنی ہے. وہ اچھا انداز کیا ہے آگے اللہ نے بیان کر دیا. یہ ایسے ہی جیسے سورہ آل عمران میں ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تو وہ کیا بات ہے؟ قولوا آمنا بالذی انزل الینا، آپ کہہ دو بھائی ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی. ہماری طرف جو کتاب نازل کی گئی اس میں تمہاری کتابوں کے ایمان اور تمہارے پیغمبروں پر ایمان کا بھی حکم ہے، اور تمہاری طرف جو کتاب نازل کی گئی اس میں بھی یہ مضمون ہے کہ تم اپنی کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ، اور جو آخری پیغمبر آئیں گے اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی تم نے اس پر بھی ایمان لے کر آنا ہے. تو یہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یہ چیزیں کامن ہیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا الہ ایک خدا ہے. تم بھی مشرکین کی طرح ہزاروں خداؤں کے
ماننے والے نہیں ہو، توحید کے قائل ہو، تو ہم بھی توحید کے قائل ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار بھی ہیں۔ یہاں کہ تم گڑبڑ کر رہے ہو، مانتے ہو کہ ایک اللہ ہے، ہم صرف اسی اللہ کے آگے تسلیم کرتے ہیں، جبکہ تم عیسیٰ ابن مریم سے بھی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہو۔ پھر یہود بھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے کیا کیا کہ بھائی انجیل جس کی خوشخبریاں تورات میں ہیں اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے مکمل فرما بردار نہیں بنتے، تو مکمل فرما بردار بن جاؤ نا۔ اللہ نے جس کتاب کو اپنی کتاب کہہ دیا اس کو مان لو، جو توحید کے احکام دی اس کو فالو کر لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی کتاب نازل کر دی۔ یعنی یہ جو یہود و نصارہ بار بار کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کیسے مل گئی، تو بھائی تم نے، یہ کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے نا۔ موسیٰ کو کتاب مل سکتی ہے، عیسیٰ کو کتاب مل سکتی ہے، وہ پیغمبر بن کے آ سکتے ہیں، داؤد پیغمبر بن کے آ سکتے ہیں، سلیمان پیغمبر بن کے آ سکتے ہیں، جن کو تم سب مانتے ہو، تو اس میں کیا اچھمبے کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کے آ گئے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر تمہارا ختم نبوت کا دعویٰ ہوتا پھر یہ اچھمبے کی بات ہوتی، تو یہود و نصارہ کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، کسی یہودی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جیسے مرزا غلام احمد نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ساری دنیا کے سارے علماء کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لا نبی بعد، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی ہے نبوت کی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو بحث ختم نہیں ہوئی تھی، بہت سارے پیغمبر آئے، تو اسی وجہ سے عیسائیوں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ عیسیٰ آخری نبی ہے، نہیں اس دور میں یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا، بلکہ تفتیش کرتے تھے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں یا نہیں۔ جو منصف مزاج تھے وہ ایمان لے آئے، جو منصف مزاج تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی ہے، بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے پہلے پیغمبروں پر کتاب نازل ہوئی، اے نبی آپ پر بھی کتاب نازل ہو گئی، تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ یہی وجہ ہے کہ فالذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہود و نصارہ کو، جو ان میں منصف مزاج ہیں، یہ جنہوں نے کتاب کو حقیقی معنوں میں لیا ہے، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں عبداللہ بن سلام اور ان کے علاوہ درجنوں لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑا، اور نجاشی بھی ان لوگوں میں داخل ہے، اور نجاشی کے دربار میں جتنے لوگ تھے سارے اہل کتاب تھے، سبھی ایمان لے کر آئے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اللہ فرماتے ہیں اور ان میں سے بھی، یعنی یہ ہؤلاء کا مطلب یہ جو مشرکین ہیں، ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے مشرک یا اہل کتاب جو نہیں لے کر آتے وہ ضدی کافر ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ضدی کافر۔ ضدی کیوں کہا اس کا میں نے ترجمے میں اس کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اب اللہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ کیسے تم یہ مان لیتے ہو کہ پیغمبر خود یہ قرآن گھڑ رہے ہیں؟ یہ کام وہ کرتا ہے جو پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک دم ایک آدمی اٹھ کے ایک بہترین کتاب لکھ دے تو لوگ کہیں گے یار اس نے پہلے کیا لکھا تھا؟ تو پہلے کہیں اخباروں میں تھوڑا بہت لکھنا سیکھا ہوتا ہے، جلسوں میں تقریریں کرنا سیکھی ہوتی ہیں، اس کے بعد کوئی خطیب بنتا ہے، پہلے دن سے تھوڑی کوئی بن جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں 40 دن ان کے مکہ میں گزرے ہیں اور اس کے بعد مدینہ میں بھی، تم نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ اسٹڈی کر رہے ہو، مطالعہ کر رہے ہو کسی کتاب کا۔ وما تخطہ بیمینک، اور کسی کتاب کو ان کے ہاتھ نے لکھا بھی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک لائن بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو۔ تو پھر اچانک ایسی زبردست کتاب جس میں موسیٰ کا واقعہ اتنی بلاغت کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ کہف، اور اس کے مضمون اتنے بہترین، آخرت کی باتیں اور ان کے دلائل، کیسے ممکن ہے بھائی کہ یہ خود بخود یہ سارے کام انہوں نے کر لیے ہوں؟ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اے نبی آپ نے ان سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، ولا تخطه بیمینک، اور نہ کسی کتاب کو آپ نے دائیں ہاتھ نے لکھا ہے۔ دائیں ہاتھ کا تذکرہ اس لیے کہ کتابیں یا تحریریں دائیں سے ہی لکھی جاتی ہیں، مطلب یہ نہیں کہ بائیں سے لکھا ہے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ باطل لوگ شک کرتے، اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ شک کی بات نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیات ہیں بینات، واضح دلائل ہیں، یعنی قرآن صرف ایک دلیل نہیں ہے نبی کی صداقت پہ، ہر آیت مستقل دلیل ہے نبی کی صداقت پہ، اور اس کے مضمون، اس کی جو اس پیش گوئیاں اور اس کے جو احکامات ہیں، کتنے پاکیزہ احکام، یہ ہر چیز مستقل دلیل ہے، یعنی بہت سارے دلائل قرآن کے اندر ہیں، لیکن ان لوگوں کی نظر میں یہ دلیل ہے جن کو علم دیا ہے اللہ نے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود یہ کیا کہتے ہیں، اتنی بڑی نشانی دیکھ کے، قرآن دیکھ کے کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربی،
اللہ کی طرف سے آیات یعنی نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوتی؟ کیا مطلب ہمارے فرمائشی معجزات کیوں نازل نہیں ہوتے؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بشر ہوں، معجزے دکھانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس کے پاس اختیارات ہے۔ انما الآیات عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے، جب چاہے گا دکھا دے گا۔ انما انا نذیر مبین، میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے؟ ان کی آیتیں سن کے ان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ، اور اس کتاب میں تو رحمت ہے، وہ ذکر اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ان پر رحمت ہوتی ہے، ان کو اس کو سن کے پڑھ کے سکون ملتا ہے، ان کو موٹیویشن ملتی ہے اچھے اعمال میں۔ تو یہ کتاب ہی کافی ہے، اس کے بعد الگ سے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔